अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने बड़ी ही अच्छी और प्यारी बात आपके साथ शेयर की और वो है पर्दा पोशी से मुताल्लिक। पर्दा पोशी क्या है? पर्दा पोशी ये है कि आप किसी को गलत काम करते हुए देखें, आप किसी के ऐब को छुपा लें या उसको अपने तक महदूद रखें, ना कि इसको लोगों तक फैलाएं, अपने दोस्त अहबाब में फैलाएं, जिस गैदरिंग में आप बैठ रहे हैं वहाँ पर फैलाएं। पर्दा पोशी हर तरह की हो सकती है। पर्दा पोशी इससे भी ताल्लुक़ रखती है कि कहते हैं कि अगर आप किसी को सदका, ज़कात, खैरात कुछ भी देते हैं तो आपके अगर दाएं हाथ से देते हैं तो आपके बाएं हाथ को भी उस चीज़ की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के ऐब के ऊपर आप पर्दा डालेंगे तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देता है, पर्दा पोशी करता है। पर्दा पोशी कीजिए, ना कि उसको बढ़ावा दीजिए। हमारे यहाँ देखा जाता है अक्सर यही कि हमें किसी के बारे में कुछ ख़ास बात मालूम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उसे अपने दोस्त अहबाब में फैला दिया जाए, या अगर हम किसी ख़ानदान का हिस्सा हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जी उस ख़ानदान के अंदर इस चीज़ को फैला दिया जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिन पर पर्दा पोशी की अशद ज़रूरत होती है। कई ऐसे मामलात होते हैं जिनसे मुतालिक अगर आप बहुत ज़्यादा उसका फैलाव करेंगे तो उस शख्स को बेहद नुकसान होता है। तो पर्दा पोशी कीजिए, क्योंकि हर शख्स के अंदर ऐप मौजूद होते हैं, नकाइस मौजूद होते हैं, कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप किसी के ऐप के ऊपर, किसी की बातों के ऊपर, किसी के राज के ऊपर पर्दा रखेंगे तो कल को अल्लाह ताला भी आप लोगों की पर्दा पोशी करेगा, वो चाहे राज ही क्यों ना हो, चाहे आपका ऐब ही क्यों ना हो। तो इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में मज़ीद अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे मुमकिन है कि मुल्क का मौसम बेहतरीन हो रहा हो और हम आपके साथ मौसम की अपडेट को शेयर ना करें। मौसम इस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है और ये सिर्फ किसी एक ख़ास शहर में नहीं है बल्कि मुल्क के तकरीबन हर शहर में हमें ज़बरदस्त किस्म का मौसम देखने को मिल रहा है। और हमारी कोशिश होती है कि जब मौसम अच्छा हो तो हम देर तक अपनी नींद भी पूरी करें, मगर ऐसा नहीं मुमकिन होता क्योंकि हम लोगों ने सुबह सवेरे उठ के अपने अपने काम की तरफ लगना होता है। जैसे सुबह सवेरे मैं भी यहाँ पे अपने काम में हूँ, शायद मेरी आवाज़ से कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा हो कि मैं शदीद नींद में हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने काम तो करने हैं। मौसम की सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। पहले आप सब मौसम शेयर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ चिट चैट करेंगे और फिर आपको मिलवाएंगे एक ख़ास शख्सियत के साथ और उनसे बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुतालिक। इस वक्त जो मेरे पास मौसम है, सबसे पहले मैं शहर लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इस वक्त मौसम के जो डिग्रीज हैं वो कम से कम 25 डिग्री है और अगर ज़्यादा भी दर्जा हरारत होता है तो 29 डिग्री तक जाएगा। लाहौर का तो वंडरफुल मौसम है, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि सिर्फ लाहौर का मौसम ही इतना अच्छा है क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम भी बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। और जब मागला के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हो हर तरफ खूबसूरती, तो इस मौसम की सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 24 होता है और मज़ीद भी गिर सकता है, मगर आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता भी है तो 29 तक जाएगा। और सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, हर जगह पे मौसम अच्छा है। सुबह सिंध में भी मौसम बेहतरीन है क्योंकि कराची के अंदर भी हवाएं तो चलती हैं, मगर इसके साथ मौसम की जो सूरत हाल है वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ भी जाता है तो 33 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, मौसम की खूबसूरती ये भी होती है कि किसी खास शहर का मौसम फ्लक्चुएट नहीं करता। जैसे मैंने कराची का मौसम आपके साथ शेयर किया, पिछले काफ़ी दिनों से इसके डिग्रीज बस दाएं बाएं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का फ़र्क नहीं आ रहा। अभी जो मेरे पास पेशावर का मौसम आ रहा है, पेशावर का मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 26 है और अगर बहुत बढ़ जाता है पूरे दिन के अंदर तो 31 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। और अगर मैं कोयटा के मौसम की बात करूं तो डेफिनेटली कोयटा का मौसम बेहतरीन है, खूबसूरत है क्योंकि बलूचिस्तान के अक्सर ऐसे इलाके और कोयटा का मौसम अक्सर ही देखा जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है, मौसम सरमा हो या फिर गर्मा। आज की जो सूरत हाल है वो कम से कम दर्जा हरारत है 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री हो सकता है। अभी मौसम तो बेहतरीन है, सब जगहों पे ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और बारिशें तो अल्लाह ताला की रहमत है, मगर बाज़ औक़ात हमारी नादानियों की वजह से ये बारिशें हमारे लिए ज़हमत में भी तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह से हमारे कच्चे मकानात होते हैं, जब मानसून का आगाज़ होता है तो इससे आगाज़ से पहले ही फ्लड वार्निंग्स जारी कर दी जाती हैं और हिफाजती इक़दाम के लिए बोल दिया जाता है, मगर हम लोग अपनी नादानियों की वजह से शायद इन चीज़ों को ज़्यादा संजीदा नहीं लेते, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की सैड न्यूज़ भी मिलती हैं। जैसे लाहौर के अंदर से भी कुछ इस तरह की नागहानी
قسم کی ہمیں نیوز مل رہی ہیں جس میں ایک مکان کی چھت گری ہے, کہا جا رہا ہے کہ کچھ بچے ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ کچھ افراد سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت شدید زخمی ہیں. تو کوشش کیا کریں جب مانسون کا آغاز ہوتا ہے یا بارشوں کا جو بھی سیزن آتا ہے اس میں اپنے حفاظتی اقدامات کیا کریں, اپنے کچے مکانوں کی چھتوں کو کوشش کیا کریں کہ آپ پکا کر سکیں کسی طرح سے بھی. اور جو چھوٹے بچے ہیں سب سے زیادہ تکلیف ان کی ہوتی ہے جب نقصان ہو جاتا ہے, مگر ہم سب لوگ تو اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بارشیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, مگر بعض اوقات صرف ہم اپنی ہی پرابلمس کی وجہ سے, اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس رحمت کو, اس خوبصورت موسم کو زحمتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اچھی خبریں بھی بہت ساری جگہوں پر آ رہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں سیڈ نیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو صورتحال ہوتی ہے. مگر ابھی کی جو مزیدار بات یہ ہے, صرف یہ چند جو بڑے شہروں کا موسم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, صرف وہیں پر زبردست صورتحال نہیں ہے, بلکہ اگر میں کہوں کے پی کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت موسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, سوات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, جتنے بھی زبردست قسم کے پوائنٹس ہیں وہاں پر بہت ہی اچھا موسم ہے. اس موسم میں ٹورسٹ کوشش کرتے ہیں کہ باہر جائیں, جا کے انجوائے کر سکیں, لیکن اپنی حفاظت کو مد نظر رکھیں کیونکہ فلڈ وارننگس بھی جاری ہو چکی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے جب ہم پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں, اور کئی جگہوں پر تو راستے بلاک ہو جاتے ہیں, اور کئی جگہوں پر ہمیں اس طرح کی سچویشن ملتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے موسم کی وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کس طرح سے رہے گا اور موسم کس طرح سے فلکچویٹ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے, اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جو بڑی ہی اہم شخصیت موجود ہیں, ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو یہ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیں, یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب, ہم آپ کو ویلکم کریں گے صبح سویرے پاکستان میں. ویسے تو یقینی طور پہ جب بھی موسم آتا ہے ہم لوگ تو انجوائے کرتے ہیں, مگر اس موسم میں جو زحمتیں ہم لوگوں کے لیے بن جاتی ہیں, اس میں جہاں پر باقی ادارے کام کرتے ہیں وہیں پر سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے پاک فوج کے جوانوں کو, جو دست بدستہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, فلڈ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہمیں فوج کے جوان بھی نظر آتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ آپ کے پاس یہ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا عہدہ موجود ہے, تو جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب چونکہ ہم لوگ تو سب انجوائے کر رہے ہیں, مگر اس انجوائمنٹ میں ہمارے لیے خطرہ کہاں کہاں پر موجود ہے, فلڈ وارننگس کی جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر یہ ایشوز بن سکتے ہیں, وہ کون کون سی جگہ ہے اور کیا ان کے الرٹ جاری کر دیے گئے؟ سروت السلام علیکم پاکستان. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں موسم کے بارے میں, فلڈز کے بارے میں اور ڈیزاسٹر کی صورتحال کے بارے میں پوری قوم کو آگاہ کر سکوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے, ہمارا جو آدھا نارتھ کا پاکستان ہے, اس میں بارشیں جو ہیں عمومی طور پہ نارمل حالات سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گی, جبکہ جو ہمارا صدرن حصہ ہے ملک کا, اس میں بارشیں تھوڑی سی نارمل حالات سے کم ہوں گی. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بڑے خطرے کا دریا کی طرف سے اتنا نہیں ہے, لیکن جو مختلف سیلاب پچھلے 10 سالوں میں آتے رہے ہیں, اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو جو ہماری آبادیاں بنی ہیں پچھلے 25-30 سالوں میں, ان کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات چیت بھی کرنا چاہوں گا, لیکن اس کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن کن علاقوں میں ہم جو ہے وہ خطرات فیل کر رہے ہیں. اگر شمال کی جانب سے شروع کریں تو چترال کا علاقہ ہے, جہاں پہ 2 قسم کے خطرات جو ہیں وہ ابھی نظر آ رہے ہیں. ایک وہاں پہ گلیشیئرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں, کیونکہ 25-30 سالوں سے وہاں پہ ہم نے ویجیٹیشن کور کو کافی حد تک برباد کیا ہے, اور ان کی وجہ سے ابھی جو دریا ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے تھوڑا سا زیادہ اس وقت بھی چترال میں بہہ رہے ہیں. تیسری جو ان علاقوں میں پرابلم ہوئی ہے کہ لوگوں نے جو آبادیاں ہیں, نئی آبادی ہیں پچھلے 15-16 سال میں, وہ نالوں کے اور چھوٹے چھوٹے پانی کے رستوں کے بہاؤ کے اندر آبادیاں بن گئی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا, ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے گولن کے علاقے میں جو ہے وہ ہمیں کافی نقصانات سہنے پڑے. الحمدللہ کوئی بڑی کیجولٹی نہیں تھی, لیکن جتنے بھی مکان اور جتنے بھی علاقے وہاں پہ سامنے آئے وہ ایکچولی پانی کے بہاؤ کے رستے میں تھے.
اسی طرح آپ نے 4-5 دن پہلے لسوا کے مقام کے اوپر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، کافی بارش ہوئی چند ہی گھنٹوں کے اندر اور اس کی وجہ سے تقریباً 150 کے قریب مکان جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے، 22 کے قریب جو ہیں شہادتیں ہوئیں، 7-8 لوگ زخمی ہوئے، کوئی 50 کے قریب دکانیں اور ایک بازار تھا چھوٹا سا وہ اس میں بہہ گیا، اس کے علاوہ 2 مساجد اور ایک اسکول جو ہے اس کو نقصان پہنچا۔ بالکل جو این ڈی ایم اے ہے یہ اپنے تئیں تو ان علاقوں میں مدد کرتا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے وہ علاقے جہاں پہ نالوں کے بہاؤ ہیں وہاں پہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے آبادیوں کو، اور جو آبادیاں ہیں وہاں پہ ان کو وہاں سے نکال لینا چاہیے اس موسم میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا پروگرام کے اگلے حصے میں ایکسپلین کروں گا کہ ہمیں ابھی جو ریورائن فلڈز ہیں ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، ہمیں زیادہ خطرہ جو ہے وہ اربن فلڈنگ سے ہے، کیونکہ ہماری آبادیاں جو ہیں وہ بے ڈھنگے انداز سے پھیلی ہیں جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ اچھا جنرل صاحب ساؤتھ کی جانب جو ہے وہ جنرل صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہماری آبادیاں اس طرح سے بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جوان تو ہر دم تیار نظر آتے ہیں، ہمیں خدا نخواستہ ہر سال اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس قسم کا موسم ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، مگر حکومت کی جانب سے اس سال کیا انتظامات کیے گئے ہیں اگر خدا نخواستہ آبادی کو نقصان پہنچتا ہے یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے؟ دیکھیے حکومتی سطح کے اوپر مختلف جو انتظامی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ الرٹ ہیں، اپنی اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہمیں اربن فلڈنگ کا ہے، اور وہاں کے اوپر جو بڑے شہر ہیں اور اسپیشلی وہ شہر جو بڑے ندی نالوں کے اوپر یا دریاؤں کے اوپر موجود ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پورا کوارڈینیشن کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہم لاگو کر رہے ہیں وہ کمیونٹی سے نکل کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈسٹرکٹ سے پروونس سے اور پروونس سے نیشنل لیول کے اوپر ہم آتے ہیں۔ جو میں آپ کو تیاری کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت بھی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نیچے کمیونٹی لیول تک جو ہے ان کانٹیکٹ ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو پانی کے بہاؤ کے راستے ہیں ان کو کیا جائے، اویئرنیس کمپین چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں کے اوپر ضرورت کے مطابق سٹیکنگ کر لی گئی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو صوبائی سطح پہ اور ضلعی سطح پہ ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اس وقت پاکستان فوج کے ساتھ جو ہے وہ زبردست کوارڈینیشن چل رہی ہے۔ تمام وہ علاقے جہاں جہاں خطرہ موجود ہے پاکستان فوج جو ہے ہائی الرٹ پہ ہے۔ ابھی آپ نے ریڈ الرٹس کہاں کہاں پہ جنرل صاحب جاری کیے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ جیسے اپنے چترال کی بات کی، ہمارے اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ موسم اور یہ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ سمر ویکیشنز موجود ہوتی ہیں، بہت سارے ٹورسٹ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کشمیر کی طرف چلے جائیں، چترال کی طرف چل جائیں یا وادی ہنزا کی طرف نکل جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کی طرف سے ریڈ الرٹس کہاں پر ہے جہاں پر آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے ان مہینوں میں یا ان دنوں میں خاص طور پہ؟ میں ثروت میں ریڈ الرٹ تو کسی ایریے کے بارے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ریڈ الرٹ این ڈی ایم اے کی طرف سے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس علاقے میں لائف کو مفلوج کر دوں۔ اس وقت ایسی صورتحال پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ ریڈ الرٹ کر دیا جائے۔ ہم نے اپنے تئیں اپنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ عام آدمی کے لیے اس وقت کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ناردرن ایریا میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں اور چترال کے ایریا میں کہیں کہیں لینڈ سلائڈز آنے کے چانسز ہیں۔ کوئی اس وقت جو ہے وہ بڑا گلیشیئر پھٹنے کا بھی چانس اگلے چند دنوں میں نظر نہیں آ رہا الحمدللہ۔ ہاں جو چترال ریور ہے اس کے اندر تھوڑی سی طغیانی ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو آنے جانے میں ابھی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنرل صاحب کہ ہمارے پاس خدا نخواستہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر ریڈ الرٹس آپ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جاری کیا جا سکے۔ کوئی ایسا میسج جو آپ دیکھنے والوں کو جنرل صاحب دینے چاہیں موسم سے متعلق؟ میں عام لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے شہر اور ہمارے قصبے جو ہیں وہ پلاسٹک بیگز اور اس طرح کی چیزوں سے اٹے پڑے ہیں،
پانی کے بہاؤ اس وقت سب سے زیادہ جو شہروں کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے وہ یا تو سیوریج کا نظام جو کہ بارش کے نظام کے ساتھ مکس ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے، یا جو پلاسٹک کے بیگز اور پلاسٹک کی بوٹلز اور پلاسٹک کی تھیلیاں ہم مختلف سیوریج کے اور پانی کے بہاؤ کے رستوں میں پھینکتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ پورے کے پورے جو ہیں یہ پانی کو روکے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو شہری اور ہمارے قصباتی علاقے ہیں ان کے اندر پانی کا زیادہ دیر کھڑا ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ پانی جو ہے یہ ہمارے سیوریج کے نظام کے اندر مکس ہو کے نہ صرف سیلاب کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوں گے بلکہ وہاں پہ مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ میری درخواست لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کی نالیوں کو صاف کریں، اپنے اپنے علاقے کے جو پانی کے بہاؤ ہیں ان کو سیدھا کریں۔ برسات فلی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ رستے کلیئر ہوں تاکہ اربن علاقے جو ہیں ان کو اربن فلڈنگ سے جو خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ اپنا قیمتی وقت صبح سویرے پاکستان کے نکالا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریڈ یہیں پر بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بارشیں ہمارے لیے رحمت کا ہی ذریعہ بنیں گی، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی جس طرح سے جنرل صاحب نے آپ کے لیے میسج چھوڑا کہ پلاسٹک بیگز کو سے نو ٹو پلاسٹک، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی بھی زحمت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پلاسٹک کے استعمال کو ختم کر دیں۔ بچوں کے اندر اعتماد کی بحالی کے حوالے سے بچوں کے اندر موجود احساس کمتری کو ختم کرنے سے متعلق وہ تو ہم بات کریں گے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو گیسٹ اس وقت موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت اگر میں اسٹوڈیوز کی بات کروں تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں علی عباس صاحب۔ علی عباس صاحب آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ہمراہ موجود ہیں وقار وحید صاحب۔ اگر وقار وحید صاحب کی بات کروں تو یہ چیئر پرسن ہے NGO ہے ہو آئی ایم، جس کے نام سے ان سے بھی رہنمائی لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات سے متعلق بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اقصیٰ ملک۔ اقصیٰ آپ کو بھی ویلکم کریں گے صبح سویرے پاکستان میں۔ اچھا علی عباس صاحب، ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی بچوں کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت بچوں کی ایسی ہے کہ ان میں اعتماد کی بحالی نہیں ہوتی یا اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے احساس کمتری کا شکار آخر ہوتے کیوں ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا جواب شاید ہی کوئی دے سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ شکریہ آپ نے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جب شروع سے ہی آپ بچے کے دماغ میں مقابلہ بازی ڈالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری پھوپھی کے بیٹے کے اتنے نمبر آئے ہیں اور چاچے کے بچے کے اتنے نمبر آئے ہیں، تمہارے بھی اتنے نمبر آنے چاہیے، جب اس کو آپ ایک کمپیریزن کی جنگ میں ڈالتے ہیں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اس سے آگے نہ نکلا تو میری معاشرے میں اور اپنی فیملی میں بڑی بے عزتی ہوگی۔ اچھا، کیونکہ ماں ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ اس سے نمبر تمہارے زیادہ آنے چاہیے۔ ان کو یہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اگر MBBS میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے بچے میں ٹیلنٹ MBA کا یا MBBS کا ہے بھی یا نہیں، تو وہ ایک دوڑ لگتی ہے جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دوڑ جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، اندھے پن کی دوڑ ہے۔ جب آپ مقابلے بازی میں آپ جب بھی کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ایک اور مقابلے کے لیے شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اس کے آگے پھر ایک اور کھڑی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ مقابلے بازی میں بچے کو ڈالتے ہیں تو بچے کی شخصیت جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اس ٹیلنٹ میں اگر امپروومنٹ کرنے کے لیے کہا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارا جو آج ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو جب مقابلہ اس کی ذات کے ساتھ ہوگا اور مقابلہ اس کے اپنے ساتھ ہوگا تو وہ ڈے بائی ڈے امپروو کرتا رہے گا، نہیں تو وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے۔ وہ کمپیٹ کرنے کے چکر میں اپنی پرسنالٹی کو وہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی اکثر، جس طرح سے علی عباس صاحب نے بات کی ہے کہ بچوں کے اندر ہم سٹارٹ سے کمپٹیشن ڈال دیتے ہیں، ایک کمپیریزن ڈال دیتے ہیں کہ یہ ریس ہے اور آپ نے دوڑتے چلے جانا ہے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہوئے۔ لیکن پیرنٹس سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کمپیریزن اس لیے ڈرا کیا جاتا ہے تاکہ بچہ ایکسٹرا پرفارم کر سکے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے، زیادہ محنت کر سکے، اس کو پتا ہو کہ یار میری پھوپھی کے بیٹے کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں تو میرے بھی آنے چاہیے۔ مگر یہ دوڑ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آئسولیشن تک لے جاتی ہے، سوسائڈ تک لے جاتی ہے، بچے بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کاؤنسلنگ کی کتنی زیادہ ضرورت ہمیں پڑتی ہے؟
دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احساس کمتری ہوتا کیا ہے. احساس از جسٹ لائک اے فیلنگ، اینڈ کمتری کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کمتر فیل کرنا. سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب والدین کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو والدین یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو سے وہ گھر سے باہر ہمارے ساتھ کہیں نہیں جاتے، گیدرنگز میں نہیں جاتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ ریزنز یہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے سب سے، اس کے اپنے موڈز ہیں. وہ یہی نہیں دیکھتے کہ جو یونیکنیس ہے، اس یونیکنیس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. کہ بچہ جو ہے وہ کراؤڈ کو فیس نہیں کر پا رہا، بچہ پبلک کو ڈیل نہیں کر پا رہا، بچہ گیدرنگز میں نہیں جا پا رہا. آخر ریزنز کیا ہے کہ بچہ جو ہے اس نے اپنا ایک کمفرٹیبل زون کریٹ کر لیا اور وہ اس میں خوشی محسوس کر رہا ہے. اور جب اس بچے کو اس کمفرٹیبل زون سے پل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بچہ شیٹر فیل کرتا ہے، بچہ اگریسو ہو جاتا ہے، اینڈ موسٹلی تو بچہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بچہ انفیریورٹی کمپلیکس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے. بچہ اس دنیا میں، بچہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا، ہم بچے کو خود لے کر آتے ہیں. اور جب ہم اس بچے کو لے کر آتے ہیں تو ہم خوشیاں کریٹ کرتے ہیں، لوگ گیدرنگس کریٹ کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا، اور پھر ہم اس کا براٹ اپ شروع کر دیتے ہیں. اب بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بلینک سلیٹ کے ساتھ آتا ہے. بلینک سلیٹ کہ بچے کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ وہ مسلم ہے یا کرسچین. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا سیکٹ کیا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے. ہم اس کے بلینک سلیٹ کو فل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا دادا یہ ہے، تمہاری نانی یہ ہے، تم شیعہ ہو یا پھر تم جٹ ہو. ہم یہ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. اور بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ کلاس کی بات کریں کہ ایک کلاس ہے اور اس میں 30 بچے بیٹھے ہیں تو 30 بچوں میں سے 6 بچے ضرور کانفیڈنٹ ہوں گے. کیوں کانفیڈنٹ ہوں گے؟ کیونکہ ان کی بلینک سلیٹ میں ان کے والدین ان کا کانفیڈنس پٹ کیا ہے. اور باقی جو بچے ہوں گے وہ شائع ہوں گے. کچھ ایسے بچے ہوں گے جو گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ ابھی ٹیچر آئے گی اور ٹیچر آ کے مجھے ڈانٹے گی یا مجھ سے پوچھے گی یہ کام نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو احساس کمتری ڈیولپ ہوتی ہے، جو ایلیمنٹ ہے احساس کمتری کا، وہ گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے. جو پروڈکشن ہے وہ اسٹارٹ سے ہی گھر کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے. پیرنٹس رسپانسبل ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس خود انڈیوس کرتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. اچھا اکثر آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کی وجہ سے ہی بچے کے اندر وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا وہ کمپلیکس بھی آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر وقار وحید بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا وقار، جب میں نے نام سنا ہوا ہے تو اس سے یہ بڑا ہی معنی خیز سا نام ہے، اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے. جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں بچے، وہ اپنی ذات میں کون کون سی کمیاں لے کر آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے ان مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان سے بچنا ہوگا انہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے چینل کا جو یوتھ کو اتنا پروموٹ کر رہی ہے کہ ہم پیغام آپ تک پہنچا سکیں، اوروں تک پہنچا سکیں. میں ایک ریئلٹی بیس آپ کو بات بتاتا ہوں جو حقیقت پہ بنتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی، آمنہ نام تھا اس کا، کلاس 7 کی بچی تھی. کلاس میں بہت زیادہ نالائق تھی، لیکن اس نے ایک سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیے اور کافی اچھے مارکس لے لیے. تو سب ٹیچرس کو یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے چیٹنگ کی ہے. اس نے اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ کیونکہ وہ تو نالائق تھی، اس سب میں فیل ہو رہی تھی. تو جب میرے سے پوچھا گیا تو میں نے اس ٹائم ان ٹیچر سے ایک کویسچن کیا. میں نے کہا کیا آپ نے آمنہ سے یہ بات پوچھی ہے کہ جب آپ اس کے پاس سبق سننے کے لیے جاتی ہیں تو اس کی ہارٹ بیٹنگ 190 پہ چلی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا میٹر نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی اس سے یہ پوچھا کہ گھر میں آپ کی امی ابو کی لڑائی تو نہیں ہوتی؟ تو وہ کہتی ہے یہ میرا میٹر نہیں ہے. میں نے کہا کبھی آپ نے بچے سے یہ پوچھا کہ آپ کو کہیں اندھیرے میں ڈر تو نہیں لگتا؟ وہ کہتی ہے یہ میرا میٹر نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ کا یہ تینوں میٹر نہیں ہے تو اس کا میٹر نہیں ہے آپ کو سبق سنانا. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو 3 مسئلے ہوتے ہیں سب سے اہم جو میں نے ریئلٹی بیس پہ دیکھے ہیں. پہلی چیز، پاکستان کے اندر جب بچہ 8 سے 9 میں جاتا ہے تو ماں باپ اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا 10th کی فیس جمع کرانے کے بعد پیسے نہیں ہیں، 10ویں کے بعد کام کرو اور پھر 11ویں کی فیس جمع کراؤ. اس کے دماغ میں ایک ٹینشن بیٹھ چکی تھی کہ 12ویں کرنے کے فوراً بعد میں نے نوکری پہ لگنا ہے، اور جب جاب نہیں ملتی تو ہائی پریشر ڈپریشن میں شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز، اسے غلط گیدرنگ مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا ہمارے یہاں پرابلم ہے. لیک آف دی کانفیڈنس بھی اسی وجہ سے کہ غلط لوگ مل جاتے ہیں. جب بچے کو اچھا ماحول گھر کے اندر نہیں ملتا، ماں باپ کی سپورٹ نہیں ملتی، تو وہ رانگ وے پہ چلا جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے. وقار ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. اس وقت انور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی انور، بات کیجیے.
मैडम ये मालूम करना था, एक बच्चा है वो काबिल है, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर है, लेकिन वो जब क्लास में प्रेजेंटेशन करता है या कहीं जाता है तो प्रेजेंटेशन जब वो करता है तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो सही तरह से नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा अनवर मुझे बच्चे की उम्र भी बताइए, उम्र बताइए। वो तो एडल्ट है, वो जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर रहा है ना, जहाँ भी वो जाता है काबिल है, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन करता है तो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में वो मास्टर है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन करने जाता है किसी भी जगह में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में, तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। ठीक है मेरे भाई। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अक्सर हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है, बेहतर तौर पे साइकोलॉजी समझती हैं। अच्छा अक्सर जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा काबिल भी बहुत है, चाहे वो अडल्ट हो या फिर आपको टीनेजर नज़र आता है, बच्चा काबिल बहुत होता है मगर जब बहुत सारे लोगों के सामने जाता है, प्रेजेंटेशन देता है, तो वहाँ पर आके वो शिवरिंग का शिकार हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा था उसने करना क्या है। तो ये क्यों होता है? देखिए जी, हमारी सोसाइटी का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग ग्रेड्स ही हमारे लिए सब कुछ हैं, कि वही बच्चा घर में अच्छा है, वही बच्चा स्कूल में अच्छा है जिसके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, जो लाइक होगा। हम बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं सिखाते, हम बच्चे को ये नहीं बताते कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, वी कैन नॉट बी सेम। ठीक है, हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रोवोक कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज़्यादा बेहतर है या फिलहाल जो है वो तुमसे ज़्यादा नंबर ले सकता है, तो तुम क्यों नहीं ले सकते हो। हम बच्चे को किसी न किसी तरह से प्रोवोक कर रहे होते हैं और बच्चे के जो कॉन्फिडेंस होता है उसको हम शैटर कर रहे होते हैं, तो बच्चा अपने ग्रेड्स पे फोकस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा, देखिए हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं शोबों का इंतखाब करते हैं जिसमें वो केपेबल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा म्यूज़िक के फ़न में बहुत अच्छी कारकर्दगी दे रहा है तो वही बच्चा तालीमी मैदान में भी अच्छा होगा, या फिर एक बच्चा है अगर वो हिसाब में अच्छे नंबर ले रहा है तो वही बच्चा जो उनसे साइंस में भी अच्छा नंबर लेगा। अक्सर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम बच्चे को स्टिक के बेसिस पे स्टिक पर रिस्पॉन्सिबल कर। जी अक्सर हमारा पॉइंट ये है कि जिस तरह से अनवर साहब ने एक बच्चे से मुतालिक पूछा, मतलब यंग बच्चा है, बहुत ज़्यादा काबिल है, मगर प्रेजेंटेशन देता है तो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाता है, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी नहीं हो पाती, कहीं पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में इशू है उसके, या बहुत सारे लोगों को देख के घबरा जाता है कि शायद वो ना कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी बात का जवाब यूँ देना चाहूँगी कि जो प्रोडक्शन होती है वो घर से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब घर में जब पेरेंट्स हैं वो उनकी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई में अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे रिलीज़ कर रहे हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं, बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, अगर वो उठ बैठ भी रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो बच्चा समझेगा दिस इज़ द राइट वे कि ये जो पेरेंट्स कह रहे हैं यही तरीक़ेकार ठीक है और मैं आगे मूव नहीं कर पाऊँगा तो मुझे इस तरीके से चलना, तो उसकी जो शख्सियत है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो घर की कोई एक्टिविटीज़ हो, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की शख्सियत के अंदर वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा अली अब्बास साहब, हम देखते हैं कि बच्चा जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है, चाहे वो किसी भी क्लास के ताल्लुक़ रखता हो या वो कॉलेज में चला जाता है, जब हम देखते हैं कि उसकी सेकेंड या थर्ड पोजीशन आई है, एक तो ये होता है कि हम कहते हैं अच्छा ये ले लिया, फर्स्ट क्यों नहीं ली। एक तो हमारा ये क्वेश्चन होता है जो पेरेंट्स का होता है, आपकी फैमिली का, बड़े बहन भाइयों का होता है, अच्छा फर्स्ट क्यों नहीं ली। फिर दूसरा होता है कि हम बच्चे की छोटी छोटी सी बातों पे ना उसकी अप्रिसिएशन करते हैं, ना उस बच्चे को आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये कितना ज़्यादा नुकसान देती है बच्चे की। बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी गुफ्तगू में, उनसे आइडियाज़ देने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे वक्त गुजारना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मेरी बच्ची 8 साल की है, मैं उसके साथ जो आइलैंड भी जाता हूँ, मैं उसके साथ स्विमिंग भी करता हूँ, मैं उसके साथ मुख्तलिफ प्ले लैंड्स में भी जाता हूँ, मैं उसको मुल्क में भी फिराता हूँ। एक बाप की हैसियत से भी और एक दोस्त की हैसियत से भी अपना किरदार आप जब आप उनके कामों में जब इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे। पेरेंट्स का ख़ास तौर पे जो ज़्यादा काम है वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं और नसीहतें बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए और कहते हैं हमारे बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे को ज़रा प्लीज़ बाहर भेजिए। मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको है।
کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ آنکھ سے زیادہ اسٹڈی کرتا ہے بنسبتاً کان سے. وہ جو دیکھتا ہے نا وہ اس کو زیادہ فالو کرتا ہے. ہمارے ہاں صبح سے لے کے رات تک بچے لیکچر سنتے ہیں اور سنتے ہیں, اتنا سنایا جاتا ہے. کوئی کسی مذہبی جگہ پہ چلا جائے تو سنایا جاتا ہے, کسی پولیٹیکل جلسے میں چلے جائیں تو سنایا جاتا ہے. سنا کے نا اس قوم کو سن کر دیا گیا ہے, سن کر دیا گیا. اور سنتے نہیں ہیں. اگر پیرنٹس سننا شروع کر دیں تو سننے سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کا کتھارسس ہوتا ہے نا تو وہ ایک کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور وہ ہلکا فیل کرتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, عدنان موجود, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی عدنان بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بات کیجیے. اچھا, میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یہ ایشو آج آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مدرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی بات منوانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اکثر مار دیتی ہیں, جس سے بچہ بھی جو ہے وہ اس کی مدر کی بات کو فوری طور پر اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے یا ڈر کے سہم کے وہ اس بات سے ہٹ جاتا ہے. جی. لیکن اکثر مدرز جو ہیں وہ پیار سے جب بچوں کو سمجھاتی ہیں تو ایک دو بار وہ سمجھ میں نہیں آتی اس کی بات, تو وہ مار والا آپشن استعمال کرتی ہیں. تو ان کو مدرز کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو مار والا آپشن ہے یہ بچے کے لیے زیادہ افیکٹو ہوا ہے. تو یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا مدرز کو بھی یہ میسج دیں کہ کس طرح سے وہ بچوں کو ٹریٹ کریں, تاکہ جو مار والا آپشن جو وہ یوز کرتی ہیں اس سے وہ ہٹ کے پیار والے آپشن کو کس طرح سے ان کو سائیکولوجیکلی ان کو بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عدنان. اور ماؤں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے سراپائے محبت ہوتی ہیں مائیں, اس سے متعلق بات کریں گے. مگر وقار, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی بلڈنگ ہوتی ہے اسکول کے اندر, جب ہم اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں مختلف قسم کے اساتذہ اس کو ملتے ہیں, اور کچھ خاص ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو بڑی محبت ہو جاتی ہے. وہ اسکول چھوڑ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گی, میں نہیں پڑھوں گی. اس طرح اساتذہ بچے کی بلڈنگ میں, کانفیڈنس بلڈنگ میں کتنا ہم رول پلے کر سکتے ہیں جو ہمیں اپنے اسکولس میں نظر نہیں آتا. ماشاءاللہ, اس پوائنٹ کا جواب دینے سے پہلے پریویس والا ایک پوائنٹ کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو, کہ آپ لوگ کبھی یہ نہ سوچیے کہ آپ کے ماں باپ آپ پہ بائی فورس کر رہے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کی خواہشات پہ پانی پھیر رہے ہیں. ایسا ذرا بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے. اگر کوئی ماں یا باپ آپ کو 10 منٹ ڈانٹ دیتا ہے, میرے خیال سے میں نے اگر آبزرو کیا, میں آپ کے سامنے ٹی وی کے سامنے بولنا چاہتا ہوں, 9th کلاس میں 3 بار اسکول سے بھاگا تھا, آج ایم فل کر کے بیٹھا ہوں. تو آج ایم فل کر کے بیٹھا ہوں اسی وجہ سے کہ میرے ماں باپ نے میرے پہ تھوڑی اسٹرکنس کی تھی. انہوں نے نہ تو آپ کی سیلریز کھانی ہے, نہ کہ آپ لوگوں کے پیسے کھانے. لیکن چوتھی جماعت میں, تیسری جماعت میں, پانچویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا, وہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, ایک جگہ آگ لگ جاتی ہے, بچہ آگ کی طرف جاتا ہے, ماں باپ اسے روکتے ہیں, وہ بچہ پھر نہیں رکتا, تو بائی فورس تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. اس کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم ٹوٹلی پیرنٹس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے ماں باپ بھی غلط ہیں, وہ بچے پہ یہ تشدد کر رہے ہیں, وہ تشدد نہیں کر رہے, نہ وہ ظلم کر رہے. وہ جو جس بچے کو جس طریقے سے ٹریٹ لے کے چل رہے ہیں, ہمیں بچوں کو صرف ایک چیز سکھانی چاہیے, ادب, کہ بیٹا اپنے پیرنٹس کا ادب کرو, اور اگر وہ آپ کو تھوڑا ڈانٹ دیتے ہیں اسے سہنے کی, برداشت کی ہمت بھی پیدا کرو. ذرا سی بات پہ کمپلینس کر دینا ہے کہ میرے ماں باپ میری کیئر نہیں کرتے, انہیں میرے بارے میں پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اٹس ٹوٹلی رانگ ہے. ٹھیک ہے, میرا جو اساتذہ سے متعلق بات تھی اس پہ بالکل مختصر میں آپ کا جواب چاہوں گی. استاد جو ہیں نا, استاد تربیت کے لیے ہوتے ہیں, رائٹ. استاد اپنا جو رول ہے نا خود کریکٹر بلڈنگ, یعنی استاد ٹیچر اسے بنایا جائے جس کا کریکٹر صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کریکٹر لیس لوگ ٹیچنگ میں آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے خراب ہو رہے ہیں. یعنی کہ اساتذہ کی اپنی تربیت نہیں ہے اور وہ خود بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں. علی عباس صاحب بالکل مختصر کوئی میسج جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں. استاذہ ہمیشہ صرف ایک ہی کام کریں, ان کو سوال کرنے کی اجازت دے دیں. بالکل, جب وہ سوال کریں گے اور جب وہ انسپائر کریں گے, کیونکہ جتنے بھی لیکچرز دیے جاتے ہیں نا, لیکچر سے لوگ کم سیکھتے ہیں. جب آپ ایسی پرسنالٹی ٹیچر کی ہوگی کہ وہ اس کو انسپائر کریں, اگر بچے میں یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو جیسے میرا استاد ہے, تو وہ ایک فیل استاد ہے. بالکل. چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے اس سیگمنٹ کو کلوزنگ کی طرف لے کر جانا ہے. ہمارے ساتھ علی عباس صاحب موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. وقار وحید صاحب موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ. اقصیٰ ملک, آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ بھی تشریف لائیں. جب ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سے ہمارے کالر نے بات کی کہ مائیں بہت مارتی ہیں اور مارنے کے بعد سمجھتی کہ شاید مار والا آپشن زیادہ اچھا ہوتا ہے, تو ہمارا تو اسلام بھی کہتا ہے کہ مار نہیں پیار. آپ بچے کی اصلاح ضرور کریں مگر محبت سے, پیار سے کریں. بچہ 2 بار نہیں سمجھے گا, 3 بار نہیں سمجھے گا, مگر چوتھی بار جو وہ بات سمجھے گا وہ زندگی بھر کے لیے اس کے ذہن پر آویزاں ہو جائے گی, زندگی بھر اس کے ذہن پر موجود رہے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کی اس کی سیگمنٹ کی کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس پیشے سے متعلق جس سے بہت سارے لوگ جڑ بھی چکے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے جڑنا بھی چاہتے ہیں. وہ پیشہ کون سا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
गदागरी के इस शोबे में, इस पेशे में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो शायद इस चीज़ के लिए या आपके पैसों के मुस्तहिक नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्तहिक लोगों का हक भी छीना जाता है और वो इस इमदाद से महरूम रह जाते हैं। आप किसी भी चौक चौराहे में जाके खड़े हो जाएं, किसी भी गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे आप चले जाएं या कहीं की भी सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकती है तो आपको बहुत सारे गदागर एकदम आते हैं और झपट लेते हैं और आपसे भीख मांगते हैं। ये गदागरों की तादाद में आए रोज़ इजाफा भी हो रहा है और ख़ासतौर पर बड़े शहर जिसमें लाहौर और कराची का नाम शामिल है, यहाँ पर आपको गदागरों की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नज़र आती है जो कि भीख मांग रही होती है, लोगों को परेशान भी करती है, जिसकी वजह से मुस्तहिक लोग जो कि वाकई आपकी भीख के मुंतज़िर होते हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती। हम हमेशा सवाल करते हैं हमारी हुकूमत क्या करती है, रियासत इस बारे में क्या करती है, मगर आप लोग खुद क्या करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इनकी तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है और बेशतर लोग इस राय से भी मुत्तफिक होंगे कि गदागर बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म गिरोहों की शक्ल में आते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने लोगों को बिठाया होता है और फिर किसी दूसरे बाहर के गदागर को उस जगह पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस सारे सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान लाहौर स्टूडियो में भी मौजूद हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से हमारे साथ समाजी कारकुन हैं राना आसिफ हबीब साहब। आसिफ साहब आपको भी हम वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि हम पहले होता था, कई साल पीछे चले जाएं, हम जब गदागरों को देखते थे तो शायद हमें चंद मुस्तहिक लोग नज़र आते थे या शायद चंद मुस्तहिक बच्चे नज़र आते थे, मगर अब तो किसी भी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो वो आपको झपट लेते हैं, जैसे खाने के ऊपर चीलें उकाब आके झपटती हैं वो इस तरह से आपको झपट लेते हैं। हमारे मुल्क में गदागरी इस हद तक क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि गदागरी जो है वो एनकरेज होती है जब लोग इनको पैसे देते हैं। जब ये झपटते हैं, आप जैसे कह रही हैं, तो लोग पैसे देते हैं इन्हें। वो डिसऑर्गेनाइज्ड खैरात है। अगर कोई खैरात करना चाहता है या मदद करना चाहता है ज़रूरतमंदों की, तो उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज हैं जो ऑर्गेनाइज हैं, उनको आप पैसे दे सकते हैं। ये गदागरों को पैसे देने से वो एनकरेज होते हैं और सबसे आसान ज़रिया है बग़ैर मेहनत के पैसे कमाने का, जिसकी वजह से ये पेशा बाकायदा एक प्रोफेशन बन गया। आपको यकीनन इल्म होगा, आपकी रिपोर्ट भी अभी देखी मैंने, कि गदागरों को एक तो जगहें फ़रोख्त की जाती हैं जी जी कि किस चौराहे पे, किस मोड़ पे, किस नुक्कड़ पे कोई बैठ सकता है, उसके ठेकेदार होते हैं। जी बिल्कुल। जो लोग माजूर बने होते हैं, कुछ तो नेचुरली माजूर होते हैं, कुछ उसकी एक्टिंग भी करते हैं, उनको उन जगहों पे, उन मकामात पे पहुंचाया जाता है और उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे एक माशरती कैरेक्टर का हिस्सा है। बहुत पहले मुझे याद है, काफ़ी अरसा हो गया, एक मरहूम अखबार इमरोज़ में मैंने एक फीचर लिखा था गदागरी पे। तो उसमें एक फ़िक्रा मैंने लिखा था कि हम तो इंटरनेशनल गदागार हैं। हमारी हुकूमत भी बाहर जाती है, वापस आता है हमारा कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट या कोई अहलकार, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या लाया है वो। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या मिला है बाहर से, कुछ मिला भी है कि नहीं मिला। ये आपने बड़ी प्यारी बात की। वाकई ये इंटरनेशनल गदागर वाली बात, हमारी हुकूमत कहीं भी जाती है तो हम ये कहते हैं कि क्या लेकर आए, और हुकूमत कहती है कि हम आपके लिए लेकर आए जो भी लेकर आए, और कोई भी गदागर जो चौराहे पे मांग रहा है वो ये कहता है कि हम अपने घर में अपने घर वालों का या अपना पेट भरने के लिए मांग कर लेकर आए हैं। बिग आसिफ हबीब साहब, हम गदागरी की बात तो करते हैं कि ये बढ़ती जा रही है, हम ये भी जानते हैं कि मुनज़्ज़म गिरोहों की शक्ल में बहुत सारे गिरोह हैं जो काम करते हैं और बाकायदा तौर पर ठेके ले लिए जाते हैं फुटपाथों के कि ये फुटपाथ पे हमारे लोग होंगे, इस ट्रैफिक सिग्नल पर हमारे लोग खड़े होंगे। लेकिन अक्सर लोगों की राय ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत और महरूमी इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से हमें ये सरगर्मी सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि गदागर हमें सबसे ज़्यादा सड़कों पर नज़र आते हैं।
جی بالکل، جو آپ نے فرمایا ہے اس میں بڑی وجہ غربت بھی ہو سکتی ہے، لیکن غربت کوئی اکنامک پاورٹی نہیں ہے، اس میں ذہن کی غربت بھی ہو سکتی ہے، جسے آپ کلچر آف پاورٹی کہتے ہیں، کہ لوگ شارٹ کٹ کے طریقے سے نت نئے طریقے اپناتے ہیں، کبھی جلے ہوئے بچے کا میک اپ کرنا، کبھی بچے کو فینرگام کا سیرپ پلا کے کندھے سے لگانا، اور کبھی لوگوں کی سماجی نفسیات کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس کے لیے بھیک کا تعین کرنا۔ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے جو ریاست کی ہڈن فریم کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ان کے اگر ریاست کے بھی سوشل سپورٹ کے پروگرام دیکھیں کہ احساس پروگرام ہو یا بے نظیر انکم ہو، تو اس میں ایک لوگوں کو بیگرز ہی بنایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیریٹیبل اپروچ ہے جس میں لنگر خانے چیزیں ان کو انکریج کرتا گیا جا رہا ہے دن بدن، اور اس کو اس طرح کرزمہ دکھایا جا رہا ہے اور کرسمیٹک طریقے سے سوشل ورک دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ خود اندازہ کریں کہ کراچی میں اگر آپ 974 سگنل ہیں کراچی میں اور 308 یونین کونسل ہیں، اگر آپ اس ریاست کے لیول پہ پیٹرنائز کریں گے بیگری کو، تو بیگری کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور اس کی جب 70s میں جب افغانستان کے ساتھ ہماری جب افغان جنگ ہوئی تو اس میں تو ریاست نے بہت پیٹرنائز کیا ان چیزوں کو، اور آپ کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا۔ کسی نے کہا ہے نا کشکول میں جس روز بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی، اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی۔ تو آپ نے جان بوجھ کے اپنی جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا، اور آپ نے بیگری کو انکریج کیا۔ اس کو بڑا جی جب کوئی راشن بانٹ رہا ہوتا ہے ایم این اے ایم پی، اس کی بڑی کوریج ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو آپ اپنے عمل سے اور چیزوں سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو ریشنلائز کیسے کیا یا کسی چیز کو آپ نے بہتر بنایا۔ آپ نے دیکھا ہے جو بھی پاکستان وہ ملک ہے 190 ممالک میں سے جہاں کوئی چائلڈ پروٹیکشن کی پالیسی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ کے 3 صوبوں میں لا ہیں، لیکن بلوچستان میں آپ کا آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، وہاں کوئی لا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اندازہ کر لیں کہ بینیفیشری کون ہے بیگری کے۔ بیگری ہم سوشولوجی میں کہتے ہیں اٹس اے مدر آف کرائم، تو اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے اس کی، اور وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹارگٹ کلنگ سے لے کے جس چیز پہ جب حکومت چاہتی ہے تو کراچی میں رک جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور جب ایک ریاست طے کر لیتی ہے کہ ہم نے کرائم کو ختم کرنا ہے، اس کے ساتھ ڈرگ ٹریفکنگ جڑی ہوئی ہے، اور ڈرگس کے بینیفیشری آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جو منشیات کی ترسیل اور منشیات، آپ خود سوچیں کہ افغانستان کے صوبے برابچہ سے دالبدین سے کراچی آتی ہے تو راستے میں کیا 100-200 چوکیاں نہیں آتی؟ تو کس طرح یہ بیگرز لوگ ٹریول کرتے ہوئے آتے ہیں۔ کڈنیپنگ جو ہے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی جب ہوتی ہے ہاسپٹل سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، تو کوئی نہ کوئی بیگرز تو اس میں انوالو ہوتا ہے نا۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا ایک نئی شیپ جو پاکستان میں آئی ہے کور بیگری، یعنی ہاتھ میں 4 آپ الاسٹک لے لو یا 4 پین لے لو یا ہاتھ میں ہاسپٹل کی پرچیاں لے لو اور وہ دکھا کے لوگوں کو بولو کہ جی یہ یہاں میرے سے یہ پھول خرید لیں۔ اچھا یہ ہوتا کہاں ہے؟ جو پاکستان کے سب سے پوش علاقے ہیں جہاں رول آف لا، یعنی سٹی کوڈ کراچی میں 25,000 لوگ آتے ہیں، تو 25,000 میں اگر 2,500 بیگرز آئیں گے سٹی کوڈ کراچی میں، تو کیا رول آف لا تو عدالتوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ جب عدالتوں میں بھیک مانگی جائے گی تو باقی پورے ملک میں آپ ویگرنسی ایکٹ کیسے نافذ کرائیں گے؟ صحیح، بالکل ٹھیک بات کریں۔ اچھا اس وقت جی آصف حبیب صاحب ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے تیسرے گیسٹ بھی اس وقت موجود ہیں، کسی بھی معاملے پر بات کرنے کے لیے اسلامی لحاظ سے آگاہی لینا بھی بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد سیگی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ گداگری سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بڑھتی جا رہی ہے، روک تھام کس طرح سے ممکن ہوگی؟ جب ہم گداگر کو دیکھتے ہیں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہر مانگنے والے ہاتھ کو آپ دے دو، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ دے دو۔ کیا واقعی ہی ہر مانگنے والا ہاتھ جو ہوتا ہے، جو ہر مانگنے والا گداگر ہے، وہ واقعی مستحق ہوتا ہے اس بھیک کا جو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس کے ہم 3 حصے کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ضرورت کی وجہ سے سوال کرنا، اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے کہ ضرورت کی وجہ سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بختی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے، عربی گھوڑا اس دور کی لینڈ کروزر آپ سمجھ لیں، کہ اگر سوار ہو کر آئے اور تم سے سوال کرے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس وہی چیز ہو اور کچھ اور نہ ہو اور حالات اس طرح کے ہو گئے ہوں۔ ایک تو یہ کنسیپٹ ہے، اور اسی کنسیپٹ کی بیس پر صوفیاء جو ہیں وہ عام طور پر تلقین کرتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ مثلاً صوفیاء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب کوئی تم سے سوال کرتا ہے تو اس چکر میں نہ پڑو یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، تم کتنے مستحق ہو اللہ کی نعمتوں کے جو تم کھا رہے ہو۔ اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے انسان کیا تیری انا کی تسکین کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تیرے جیسے انسان کا ہاتھ تیرے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ ایک یہ کنسیپٹ ہے، یہ نرم کنسیپٹ ہے۔ دوسرا کنسیپٹ جو ہے وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے چہرے کے اوپر گھاؤ اور خراشوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو آدمی مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے, چاہے وہ زیادہ اکٹھے کرے یا تھوڑے اکٹھے کرے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. آصف صاحب, جس طرح سے ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ زیادہ تر خواتین نظر آتی ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں گداگروں میں سب سے بڑی تعداد یا تو عورتوں کی نظر آتی ہے یا پھر بچوں کی نظر آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سروت, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسپلائٹیشن کا پہلو ہے, یعنی لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے وہ اپنی سوشل مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور بچوں اور خواتین یہ دو ایسے طبقات ہیں جس میں ہر انسان ایک ہمدردی کا, سمپیتھی کا پہلو اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اگر ان کو ہم نے دیکھا کراچی میں کہ کسن اسکوائر کے آگے پوری جگہ ہے جہاں جلے ہوئے بچوں کا برن وارڈ کا میک اپ کیا جاتا ہے اور پھر سارا دن مانگا جاتا ہے. یعنی جنرل ایمرجنسی پہ ہم نے دیکھا ایک ٹرانسجینڈر جو ہے 2 گھنٹے میں 2000 روپے ارن کر لے. جب 60,000 روپے مہینہ آپ 2 گھنٹے میں کما سکتے ہیں تو آپ پھر محنت کرنے کا جو شعور ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ہم نے جو اپنے 2 ماڈل اسکول بنائے انہی کمیونٹیز میں جہاں سے وہ مانگتے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, ان کو اسکولوں میں بھیجا, ان خواتین کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ میں بھیجا تو چینج آ سکتی ہے. لیکن ریاست اتنا تکلیف دہ مرحلہ نہیں کر سکتی. وہ کاسمیٹکس میڈیا ٹرائل بیس کیمپین چلاتی ہے جس میں آئی جی, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی کی تصویریں بنتی ہیں, فوٹو شوٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر سرد خانے میں چلی جاتی ہے کیمپین. تو یہ دیکھیں وہ مشکل کام جو اب دیکھیں جتنی طاقت سے آپ دوسرے مطلب چیزوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بچے حکومت کی پاکستان کی ترجیح نہیں ہے, کیونکہ بچوں کے ووٹ نہیں ہوتے. جب ان کے ووٹ نہیں ہوتے تو وہ ترجیح نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں 2.5 کروڑ بچے اگر اسکولوں سے باہر ہیں اور اسکول جانے کی ان کی عمر ہے, اور پرائم منسٹر اپنی پہلی تقریر میں کہتے ہیں, تو وہ پھر اس کا کوئی اثر ہمیں نیچے تک نظر نہیں آتا کہ کوئی چیف منسٹر اس طرح کی کام کریں. اور جو ربر اسٹیمپ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ کبھی بھی اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتی جب تک اس کو ویگرنسی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے, لیجسلیشن کر کے, اور چاروں صوبوں کے جو ڈیسٹیٹیوٹ اور نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 والا 17 میں آپ لے کے آئے پنجاب میں, اور ان سب کو تو کون روکتا ہے ڈپٹی کمشنر کو جو کوآرڈینیشن کمیٹیاں انہوں نے بنانی ہیں, مگر وہ ڈی سیز کی ترجیحات ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائیں اور اس چیز کو ریزالو کریں. اور اسی مافیا کے اندر سیکشول ہراسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, اسی مافیا کے اندر جو ہے وہ وائلنس کرنے والے لوگ ہیں, اور باہر کے انٹیلیجنس اداروں کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں. تو ریاست جب تک اس کو سائنٹیفک بیگری کو نہیں لے گی, ایشو نہیں لے گی, اور ایک ٹیبل ٹینس کی بال کی طرح ہر ادارہ بولے گا یہ تو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اب جب بھی میڈیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, تو پھر وہ کسی نے کہا نا کہ سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک, تنہائیوں کے خوف سے جو بچہ مر گیا. تو بچوں کی ڈیتھ روز ہو رہی ہے فینرگام کے سیرپ پی کے, اور ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی بھیک مانگی جاتی ہے. ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا کہ ہمیں ذمہ داری ادا کرنی. بالکل, یہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا ہے کہ بچے کی ڈیڈ باڈی کو فریشلی اس کو دفنایا گیا, تو بچے کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر اس کو گود میں لے کر بھیک مانگی جا رہی تھی, اور وہ آدمی پھر بعد میں پکڑا گیا. اچھا مہدی صاحب, آپ کوئی دوسرا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے؟ جی, میں جو طریقے ہیں دلچسپ بھیک مانگنے کے, ان کے بارے میں 2 تجربات بہت مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی صاحب آپ سے پوچھیں گے سڑک پہ, مثلا لاہور میں, کہ جی کوٹ لکھپت کہاں ہے؟ اچھا, آپ کہیں گے کہ جی اس طرف ہے. کہ اچھا جی کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا وہاں؟ میں نے کہا یہ بس سٹاپ ہے, یہاں سے جائیں, وہ بہت دور ہے, پیدل آپ نہیں پہنچ سکتے. نہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں بس کے, میں پیدل ہی چلا جاؤں گا. اب آپ ظاہر ہے اس کو 2-4 روپے 5 روپے دیں گے کہ بھائی تم بس میں چلے جاؤ. دوسرا ایک جو تجربہ مجھے ہوا, 2 دفعہ ہوا, کہ ایک صاحب نے بہت اچھے کپڑوں میں, سفید معزز لکنگ, ہاتھ میں پیالہ, ایک السلام علیکم ہے جی. وعلیکم السلام. والد صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی 15-20 سال پہلے انتقال ہو گیا. اچھا کہ مجھے پتہ نہیں لگا, آپ بہت چھوٹے تھے جب میں آتا تھا, یہ تھا. میں نے کہا اچھا. میں دہی لینے نکلا تھا گھر سے, پیسے لانے یاد نہیں رہے. آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے مانگنے کا.
میں نے جیب سے میں نے سوچا اتنا معزز آدمی ہے, میں کچھ دے ہی دوں. میں نے ہاتھ پہ کے آگے کیے, دیا نہیں, میں نے کچھ چینج, کچھ 1-2 چھوٹے نوٹ وہ ہاتھ کے آگے کر کے ان کے آگے کیے. انہوں نے صرف دہی کے پیسے اٹھائے اس میں. وہی صاحب کچھ دن کے بعد اسی مقام پہ لاہور میں نیلے گنبد کے پاس دوبارہ مل گئے. السلام علیکم. انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, آپ نے پہچان لیا؟ میں نے پہچان لیا. کہنے لگے وعلیکم السلام. کہنے لگے کہ وہ دوا لینے نکلا تھا اور میں نے کہا آپ پیسے بھول گئے, میرے والد کے آپ جاننے والے ہیں. اس نے سوچا کہ یہ پہلے مل چکا ہے, وہاں سے ایسا غائب ہوا کہ پھر شکل نہیں دکھا. دیکھیے یہ اس لیے انکریج ہوتے ہیں. آپ کے کراچی کے بھی ایکسپرٹ نے, مہمان نے بتایا کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ ڈس آرگنائز چیریٹی ہے کہ آپ کسی کو 2 روپے دے دیں, 1 روپیہ دے دیں, 5 روپے دے دیں, ایون 10 روپے دے دیں. آج کل تو 10 روپے کا سکہ ہے نا, روپے کا سکہ تو کوئی نہیں دیتا. اور خاص طور پہ جو یہ تھرڈ جنس ہے, صنف ہے ہماری, وہ جب خیرات مانگتی ہے وہ ایک خوف بھی ہوتا ہے آپ کے دل میں, اس کو لوگ بہت دریا دلی سے دیتے ہیں. آپ کی اسی بات سے میں سعید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے مہدی صاحب نے بات کی ہے, ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے, ایک تو جو تیسری جنس ہے ہم اس سے متعلق بات کرتے ہیں, جب وہ آتے ہیں مانگنے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی فٹافٹ ان کو دے دیں, کوئی بات نہ کر جائیں, کوئی بد دعا نہ لگ جائے. ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ عنصر ہوتا ہے کہ یار جو بھی مانگ رہا ہے بھی اس کو دے دو, اللہ ناراض ہو جائے گا کہ بھئی میں نے تمہیں دیا, تم سے ایک شخص مانگنے آیا, تم نے اسے نہ دیا. اس میں نا 2-3 پہلو ہیں جو دیکھنے والے ہیں. دونوں معزز جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اصل میں ہم علاج کر رہے ہیں, جو پھوڑا نکلا ہوا ہے اس کے اوپر سنی پلاسٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جس وجہ سے وہ پھوڑا نکلا ہے وہ ان اسباب کی طرف ہم نہیں جاتے, اس جڑ کو نہیں پکڑتے. ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے, سب سے بڑی نیگلیجنس جو ہے وہ تو ریاست کی ہے. ریاست میں ایسا کیوں ہو؟ ریاست کا سربراہ باپ ہوتا ہے ریاست میں بسنے والے لوگوں کا, تو وہ یہ جو اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں ان اداروں کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی روڈ پر آ گیا ہے تو میرے خیال میں اگر کسی نے دے دیا ہے بھلا کرتے ہوئے تو اس کو تو ثواب ہوگا, اس نے تو اچھی نیت سے دیا ہے. تو وہ جو مافیاز ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کو لانے والے ہیں وہ مجرم ہوں گے, لیکن دینے والا, یہ حدیث پاک ایک ملتی ہے, ایک دفعہ ایک بندہ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلا, صبح جب دے کر آیا تو پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا. صبح خبر جب اڑ گئی کہ وہ تو کوئی غیر مستحق لے گیا. دوسری رات وہ پھر لے کر نکلا, پھر اسی طرح. تیسری رات پھر لے کر نکلا, پھر اسی طرح. تو اصل میں پھر اسے بتایا گیا کہ تجھے تیری نیت کا ثواب جو ہے وہ مل گیا. ہم میں سے کوئی شخص بھی خدا نخواستہ یہ سمجھ کر نہیں دیتا کہ یہ پروفیشنل ہے, یہ مافیاز کا حصہ ہے. وہ ایز اے انسان جب آپ سامنے بچہ, معصوم بچہ آ جائے یا کوئی خاتون آ جائے یا ٹرانسجینڈر ہماری تیسری جنس کے لوگ آ جائیں, تو انسان ہے نا, انسان ان سے نکلا ہے, وہ بڑی جلدی مائل ہوتا ہے اور پگھل جاتا ہے اور پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دے. اس لیے یہ جو چاہے چیف ایگزیکٹو صوبوں کے ہیں یا ہمارا وزیر اعظم صاحب ہیں یا گورنرز ہیں, یہ ایک منظم طریقے سے یہ چیزیں ڈالی جائیں سلیبس کے اندر اور شعور دیا جائے. اور شعور دینے کے بعد پھر جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ کی سوسائٹی میں پیدا ہونے والا ہر بچہ سکول جا رہا ہے, یہ یقینی بات نہیں ہوگی, تو پھر آپ کچھ قابل ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے کہ سکول پہنچنے والے بچے میکسیمم جو ہے وہ ہیں جو روڈز کے اوپر پھر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, تو جب ایک جگہ سے کام کرنے والا بچہ بھٹکتا ہے تو اس کا آسان راستہ ہے وہ بھیک مانگے گا. چلیے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا بھی رانا آصف حبیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ایک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, مگر چونکہ گداگری سے متعلق بات چل رہی ہے تو صدقے سے متعلق بھی خاص طور پر بات کریں گے, مگر اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان.
اکثر کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہتی ہے کہ صدقہ کسے دیا جائے، صدقے کی اقسام کتنی ہے، کس کس شکل میں صدقہ ہم اپنا ادا کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جب خیرات کرتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کو ایک گردان دیتے ہیں، اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے سال میں زکوٰۃ، جس طرح سے کہتے ہیں کہ رمضان میں خاص طور پہ آپ کو اپنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اپنے اثاثوں کی، اپنے جسم کی آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے روزے کی شکل میں. مگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں اگر زکوٰۃ نہیں نکال سکتے تو ہم سارا سال کسی نہ کسی طریقے سے پیسے دیتے رہتے ہیں. یہ وہ ساری سوالات ہیں کہ صدقے کو کس طرح سے دیا جانا چاہیے، صدقہ ہوتا کن لوگوں کے لیے خاص طور پہ، اور زکوٰۃ اور خیرات کن لوگوں کے لیے، اس پہ خاص طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے پہلے معزز مہمان ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تو موجود ہیں، ان سے بھی رہنمائی لیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف اسٹرالوجر ہیں ہمایوں محبوب صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں بھائی آپ کو بھی ویلکم کریں گے صبح سویرے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بات ہوتی کہ جی صدقہ ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آتے جاتے جو پیسے بھیک، جس طرح سے ہم نے گداگری کی بات کی، بھیک مانگنے والوں کو چند پیسے اپنے سر سے لگا کے دے دیتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے دے دیتے ہیں، جی وہی ہم نے صدقہ نکال دیا ہے. صدقہ ہوتا کیا ہے، اور صدقہ اور خیرات کو کیا ایک سمجھا جا سکتا ہے؟ اس میں نا 3-4 اس کے پہلو بن سکتے ہیں. صدقہ کیا ہے، صدقہ کب دیا جائے، صدقہ کسے دیا جائے، اور صدقہ کیسے دیا جائے. یہ 4 حصے ہیں. ظاہر گفتگو جیسے آگے بڑھے گی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جہاں تک صدقے کا تعلق ہے، وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع کنسیپٹ دیا ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے. لازم. اچھا، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، پھر اپنی ذات کو بھی نفع دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے. پھر سوال کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پریشان حال محتاج کی وہ مدد کرے، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائے، نیکی کا حکم دے. پھر سوال ہوا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے آپ کو کم از کم شر سے محفوظ رکھے. تو یہ صدقہ ایک وسیع ایک ٹرمنالوجی ہے جس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایک بات. دوسری بات، صدقہ اور خیرات یعنی زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، وہ تو 2.5% آپ نے نکالنی ہے، یا اگر آپ کے پاس زمین ہے تو عشر آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے، اس میں تو آپ کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے، اسے صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے جو فرض صدقہ ہے. دوسرا ہے صدقہ نافلہ جو نفلی ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، حادثاتی موت میں جو برا انجام ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے. ہر ایک انسان کے اوپر جو ہے یہ صدقہ نافلہ ہے. تو صدقہ نافلہ یہاں تک ہے کہ ایک گھر والا اگر پیسے کما کے پیسے لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لقمہ جو اس کی بیوی کے منہ میں جاتا ہے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ اور چیز ہے، وہ تو فرض ہے، اس میں تو کمی بیشی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. لیکن باقی ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم الاخسرون، کہ وہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے پھر دہرایا. پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے. ہاں، اس خسارے سے وہ نکل جائیں گے جو دائیں جانب بھی خرچ کرتے ہیں، بائیں جانب بھی خرچ کرتے ہیں، آگے بھی خرچ کرتے ہیں، پیچھے بھی خرچ کرتے ہیں. تو جو اپنی زندگی میں آنے والے پیسے کو اس طرح خرچ کرتا ہے تو وہ خسارے سے نکل جاتا ہے. وہ خسارے سے نکل جاتا ہے. اچھا ہمایوں بھائی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدقے کی جب بات کرتے ہیں، اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، تو بڑے لوگ مخصوص اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ ہمیں فلانا دن سوٹ کرتا ہے، ہمیں اس دن صدقہ کرنا چاہیے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ جی آپ فلانے دن صدقہ کریں، شام کو کریں، دوپہر کو یا صبح سویرے آپ وہ صدقہ اپنا نکال دیں. اور پیسوں کی بجائے بھی بتایا جاتا ہے کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس کو صدقے کی صورت میں نکالا جا سکتا ہے. یہ کن حالتوں میں ممکن ہو سکتا ہے، یا واقعی اس کو بھی اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے، وہ تو میرے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہوئی
ابتلا آزمائش یا مصیبت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے، اور صدقہ تمام مذاہب کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اب ہم اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے، کیونکہ بیس میری ویدک ایسٹرالوجی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے، اس میں سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، بحکم الہی ہوتا ہے، ایک سائنس ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اگر کسی کو مثال کے طور پر ایڈوائز کروں گا کہ بھائی ہفتے کے دن آپ کریں اللہ کے نام پہ جو چاہے صدقہ کریں، تو میں کہوں گا یار کالے رنگ کی کوئی چیز کر دیں۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا نا، کالے بکرے کی سری کر دیں، کالا بکرا کر دیں۔ اب میں منگل کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کوئی سرخ رنگ کی چیز، کوئی لال دال کر دیں، کوئی بھی لال گوشت کر دیں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ یہ اس کا تعلق صدقے کا تو مذہب سے ہے، لیکن یہ جو رنگوں کے اندر اس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، وہ ہماری جو ایسٹرالوجی ہے وہ اس کو پریسائزلی اس پہ ایمفیسائز بھی کرتی ہے، اس پہ زور بھی دیتی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اللہ نے سن کی بھی ایک موومنٹ بنائی ہے، سن کے اثرات بنائے، مون کے بنائے، تمام، چاہے اس میں مشتری اور زحل اور سب کچھ۔ ابھی دیکھیں میں اپنے چینل پہ جو شو کرتا ہوں، میں نے کہا تھا یہ چاند گرہن سورج گرہن ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، اچانک حالات میں تبدیلی آئے گی۔ پاکستان کے ساتھ جو لوگ روٹے ہوئے کنٹریز یا ملک ہیں ان میں بہتری آنا شروع ہوگی، بارشیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، وہ اللہ کے کرم سے دنیا دیکھ رہی ہے میرے پنچن پاک کے صدقے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صدقے جو کرائے جاتے ہیں ہماری ایسٹرالوجی میں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اس کو دوسرے معنوں میں یہ لے لیں کہ اللہ کے حکم سے جو بندے کے اوپر کسی چیز کی انٹینسٹی یا اس اللہ نے جو اس سیارے کے اثرات دنیا پہ مرتب کر دیں اور کسی خاص انسان کے اوپر وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو مائلڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ یہ صدقہ کر دیجئے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اسلام تو ماشاءاللہ سے اس معاملے میں جتنا وسیع القلب اور جتنا بڑا اور آفاقی مذہب ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، حتیٰ کہ الہامی مذہب کے علاوہ جو غیر الہامی مذہب ہیں جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، ان کے اندر بھی یہ صدقے کا جو طریقہ ہے یہ بہت زیادہ، اور صدقے کا اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں نے تو اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں کا، میرا تو دن بھر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور اپنے کام کے حوالے سے آبزرویشن بھی ہے، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اللہ ایسی بلا ٹال دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنے پروفیشن کے حوالے سے بات کروں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس آدمی کا اللہ نہ کرے دایاں ہاتھ کٹ سکتا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اس نے اللہ کے نام پہ کسی غریب کی مدد کر دی، صدقہ دے دیا، تو بات کیا ہوا، تقدیر کا لکھا تو پورا ہوا، مگر وہ ہاتھ کٹنے کے بجائے یا تو انگلی پہ ٹل جائے گا یا ناخن پہ ٹل جائے گا، بچت ہوگی۔ یہ ہوتا ہے تقدیر کا جو لکھا ہوتا ہے وہ ضرور، وہ کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے، مگر یہ ہوتا ہے کہ جو شدت تکلیف کی 100 کی انٹینسٹی پہ آ رہی ہے وہ مائلڈ ہو کے 10 اور 20 پہ چلی جاتی ہے، اس لیے ہمارے اس میں صدقے کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اچھا، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ سعید صاحب، صدقہ کہتے ہیں کہ جی کرنے کا آپ اپنے ہاتھ سے نکال دیں، کہہ دیتے ہیں کہ صدقہ ہو گیا۔ صدقے کے اگر صحیح طریقے کی بات کریں اسلام کے لحاظ سے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ایک جو سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ صدقے کے پیسے یا جو آپ کا صدقہ ہے وہ ہم مسجد کو دے سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے یا پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ مسجد کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا؟ اس میں جہاں تک دینے کی بات ہے کیسے دیا جائے، تو ایک تو شعور ہے جو دینے والے کے ذہن میں، قلب و ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ میں احسان نہیں کر رہا بلکہ لینے والا میرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ کیسے کہ اگر اس کو ہم نہیں دیتے مثال کے طور پر تو اس کی دنیا خراب ہوگی نا، لیکن اگر ہمارے تکبر کی وجہ سے اس نے لینے سے انکار کر دیا تو ہماری تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے محسن دینے والا نہیں ہے، محسن وہ ہے جو آپ کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ شعور قلب و ذہن میں راسخ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ صدقہ مسجد کو دیا جا سکتا ہے، تو
تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو مسجد کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدیں مقرر کر دی ہیں اور حدیث پاک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں, اس میں تبدیلی کا اختیار کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے, وہاں پر دی جائے گی. جہاں تک نفلی صدقہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ مسجد کو آپ دے سکتے ہیں. وہ نفلی صدقہ ہے نا, نفلی صدقہ. ہاں, اگر آپ نے منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا اور وہ پیسے آپ چاہیں مسجد میں دے دیں, وہ درست نہیں ہے. وہ تو جو منت مانی ہے وہ تو اسی میں پورے کریں گے نا آپ. لیکن نفلی صدقہ جیسے روٹین میں اعلان ہوتا ہے جی مسجد کا بل, مسجد کے لیے وہ ہاں چندہ مانگ لیتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز, وہ آپ مسجد کے لیے دے سکتے ہیں. وہ نفلی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ردا ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ردا, بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ, بات کیجئے. میڈم میرے نا بچہ ہے, وہ بیمار رہتا ہے اکثر, تو نا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا صدقہ دو, تو میں نے پوچھا تھا کیا صدقہ دوں, کیا ٹھیک رہے گا اس کے لیے. اور اچھا ٹھیک ہے, آپ کے بچے کی آپ مجھے اگر اس کی تاریخ پیدائش بتا دیں, دن بتا دیں تو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو جائے گا. 13 مارچ جی 2015. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ردا, ہم پوچھ لیتے ہیں, آپ فکر مت کیجئے. ردا کے حوالے سے جاننا چاہیں گے ہمایوں بھائی, انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا, وہ بیمار بہت رہتا ہے, اس سے بارے میں بتائیے. ہاں دیکھیں ان کا ردا صاحبہ کا جو بچہ ہے نا, یہ ابھی سے نہیں, اس کی طبیعت خراب چل رہی ہے. 6 نومبر 2018 سے جو سائیکل چل رہا ہے نا, اس کے بعد سے یہ بچہ جو ہے تھوڑا سا متاثر ہونے لگا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہر جمعرات کے دن ان کو بولے, یہ جو پیلے بیسن کے لڈو ملتے ہیں, 1 پاؤ آدھا کلو آپ قرآن شریف پڑھنے والے بچوں کو مدرسے یا مسجد میں بھجوا دیں, اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا اللہ کے نام پہ ان کا ہاتھ لگوا کے دے دیں. اور سب سے بہترین چیز ہے, اول و آخر درود کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, یعنی آپ کسی بھی آڈ نمبر کے اندر پڑھ لیں, 7 9 21, اور بچے پہ پھونکے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا پنجتن پاک کے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سعید صاحب, ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمارے والدین ہمارے بیچ نہیں رہتے, یا ہمارے بہن بھائی ہمارے بیچ نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں, کیا ان کے نام کا کوئی صدقہ نکالا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرے کپڑے پہننے کے لائق نہیں ہیں, چلو یہ میرا جوتا میرے پہننے کے لائق نہیں ہے, یا یہ چیز میرے استعمال کے لائق نہیں ہے, تو اس کا صدقہ کر دیتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں صدقے کے طور پہ. کیا یہ بھی قابل قبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک؟ دیکھیں 2-3 حصے ہیں آپ کی گفتگو کے جو سوالات ہیں. پہلا حصہ ہم نے کیا تھا صدقہ کیا ہے, وہ کلیئر ہو گیا. دوسرا تھا کہ صدقہ کسے دینا چاہیے, وہ بھی کچھ حد تک کلیئر ہوا. صدقوں کی اقسام میں پھر مزید وضاحت آ گئی. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ صدقہ کسے دیا جائے, افضل صدقہ کیا ہے, یعنی کب دیا جائے اور کسے دیا جائے. یہ 2 پہلو ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں کور ہو جائیں گے. کسے دیا جائے میں جب ہم کہتے ہیں اور کب دیا جائے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ ایسی حالت میں دیں جب آپ خود تنگ دستی میں ہوں اور آپ کو ضرورت بھی ہو, اور پھر آپ کی تمنا ہو کہ میرے پاس مزید پیسہ ہے. ایسی حالت میں صدقہ دیا جانا افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل صدقہ قرار دیا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کب کا. اور دوسرا کسے دیا جائے, اس کے حوالے سے 2-3 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کو جو آپ صدقہ دیں گے وہ ایک صدقہ ہوگا, اور اگر رشتہ دار کو دیں گے مستحق کو تو وہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی, دوہرا ثواب ہوگا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنی اس بیٹی کے اوپر خرچ کرنا جو شوہر سے سیپریشن کے بعد آپ کے گھر واپس آ گئی ہے, وہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کفالت کا ایک پورے کا پورا سسٹم ہمیں دیا ہے. اچھا, پھر صدقے میں زندہ اور فوت شدہ آپ نے جو سوال کیا, زندہ کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی طرف سے جیسے والدین صدقہ کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی درست ہے. اور جو فوت شدہ ہے ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور اس کی جو معروف ترین روایت ہے وہ کنویں والی ہے, بیر ام سعد. حضرت سعد کی والدہ فوت ہو گئیں, حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا, اگر میں ہوتا تو میں ان کے سامنے, یا اگر وہ بول سکتی ہیں آخری وقت میں تو وہ ضرور صدقہ کا کہتی. تو کون سا صدقہ افضل ہے ان کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء, پانی. چونکہ وہ پتھریلی زمین تھی,
پہاڑوں کے مسائل تھے، وہاں پانی کا انتظام مشکل ہوتا تھا، بہترین صدقہ وہ. تو آپ اپنے دور کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر یہ بھی صدقہ ہے کہ راستے کے اوپر بھیک مانگنے والے بچوں کو آپ سکول میں ڈال دیں، کسی بیوہ کے سر پر آپ ہاتھ رکھ دیں، اس کی ضروریات پوری کر دیں. بیوہ کی بچیاں اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کی آپ کفالت کر دیں. آپ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق افضلیت کا پہلو جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. ہمایوں بھائی، لاسٹلی اگر کوئی میسیج آپ کنوے کرنا چاہیں صدقے سے متعلق اور لوگوں کی رہنمائی سے متعلق. صدقے کے متعلق دیکھیں، سب سے بہتر افضل صدقہ تو یہ آپ بھوکے کو کھانا کھلا دیں. آپ انسان بیماریوں میں لوگوں کی طرف اپروچ کر رہا ہوتا ہے، آپ بیمار ہوں، کسی بیمار کا علاج کرا دیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو شفا دے دے گا. بھوکے کے پیٹ میں کھانا ڈال دیں. وہ ہوتا تو حکم ربی تھے، لیکن اللہ آپ کو عزت دلوا رہا ہوتا ہے، بہانہ بنوا رہا ہوتا ہے. تو انسان کی خدمت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر مصیبت کا حل رکھ دیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک چیز جو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، کبھی اس پہ آپ کریے گا انشاءاللہ سربت، اس پہ کوئی ڈسکشن کروائیے گا تاکہ میں لوگوں کے ذہنوں کو کھولوں کہ سائنس اور اللہ اور مذہب یہ کیا چیز، ان میں کیا فرق ہے. اور یہ جو اللہ معاف کرے، یہ خاص طور پر جو لوگوں پہ شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا، ان لوگوں نے معاشرے میں بگاڑ کیا جو آپ آج دیکھ رہی ہیں. ہر ایک کے اوپر فتویٰ، ہر ایک کے اوپر. ان سے توبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خود اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور دوسری چیز سروا جی، ایک چیز ضرور بول دیجیے گا، لوگ بیچارے اپروچ کرنے لگتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مجھے اپروچ نہ کریں، وہ سب میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں. بالکل ہمایوں بھائی، یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بہتر کرے. بالکل ہمایوں بھائی، یہ پہلے بھی ہم نے کلیئر کر دیا تھا کہ ہمایوں محبوب بھائی کے نام سے جو بھی اکاؤنٹ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں. آپ کا سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. بہت شکریہ ہمایوں بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جس ڈسکشن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی کسی دن اپنے شو میں اس کو رکھیں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ اس سے متعلق انٹریکشن کریں گے. کوئی آخری میسیج آپ دینا چاہیں؟ اور خاص طور پہ مختصر بھی جاننا چاہوں گی، سعید صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز آپ کے گم ہو جاتی ہے تو چلیے یہ صدقہ نکل جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے؟ اس میں دیکھیں نا، ایک چیز گم ہو گئی تو آپ اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں، جی میں نے معاف کر دیا، جو بھی استعمال کرے گا میری طرف سے اسے معاف ہے، تو وہ تو اس کا آپ کو ثواب ہوگا. چونکہ حدیث پاک ہے، جب آپ کسی کو لباس پہناتے ہیں تو جب تک وہ لباس اس کے وجود پر رہتا ہے آپ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. بہترین خوبصورت بات، حفاظت میں رہتے ہیں. اسی طرح اگر اس دنیا میں کسی کو پہناتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو حلے پہنائے گا. جو پانی پلاتے ہیں تو وہ مشروب پلائے گا. اگر آپ کھلاتے ہیں تو جنت کے طعام آپ کو ملیں گے. یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. میرا پیغام جو ہے آخر میں یہی ہے کہ ہمیں تحمل، اختلاف رائے کو برداشت کرنا، اور یہ شوز اسی لیے ہوتے ہیں نا. ہماری بہن کو بھی چاہیے کہ لفظوں کا استعمال اچھا کرتی ہیں، اور جو یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگ مجبور ہیں، پتھر تو ماریں گے ضرور، کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ وہ ٹوٹا نہ کرے. کیا بات ہے، بہترین، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی صبح سویرے پاکستان کے اس شو میں بھی مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے آج کے اس شو سے متعلق ہمیں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا ٹویٹر پر اور فیس بک پیج پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.